أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين وجعلنا النهار معاشا वजअलना और बनाया हमने अन्नहारा दिन को माशा रोज़ी कमाने का वक्त। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। ये सूरत उन्नबा की आयत नंबर 12 है। माशुन आशुन का मस्तर है और माशन के मानी सारा ज़ा हयात वो ज़िंदा हुआ। अकरब। मज़ीद तफसील के लिए तफसीर कबीर वॉल्यूम 8 पेज नंबर 17। बस माशा के मानी ज़िंदगी वाला होना के हैं। माशन के एक मानी तो दिन को ज़ुदे हयात बनाया, यानी दिन को ऐसा बनाया कि इसमें इंसान ऐश के समान तलाश करता है, और दूसरे मानी मुल्तमिसल आइश, दिन एक ज़रिया समाने मईशत के तलाश का भी होता है। अकरब। नहार को माश बनाने का मतलब क्या है? हमने दिन को एक हयात की चीज़ बनाया है, यानी दिन अपनी ज़ात में हयात को ज़ाहिर करने वाला है और वो ज़िंदा चीज़ नज़र आती है। नंबर 2, हमने नहार को ज़रिया ऐश बनाया है, यानी वो इंसान के लिए ज़िंदगी के समान तलाश करने का एक ज़रिया है। जअलना नहार मआशा से बस बादल मौत पर भी दलील है। किस तरह से देखते हैं? सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नद दारिल आखिरति लहियल हयवान, और आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है। यहाँ पे हयवान का लफ्ज़ ज़िंदगी के मबालगा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और मतलब ये है कि दार आखिरत ही असल ज़िंदगी है, क्योंकि इंसान दार आखिरत में ही हकीकी तौर पर ज़िंदा होगा, और असल ज़िंदगी वही है जो इंसान को अगले जहान में हासिल होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि दार आखिरत ही ज़िंदगी है। और अगर हम कहें कि दार आखिरत की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। माशन के दो और मानी भी हैं। माशन तर हकीकत आशुन का मस्दर है, और माशन के एक मानी तो महज हयात के हैं और दूसरे मानी हैवानी हयात के भी हैं, और आम तौर पर हैवानी हयात के मानी ही किए जाते हैं। लेकिन ये कोई बुरे मानी नहीं है, बल्कि हैवानी हयात से मुराद सिर्फ वो ज़िंदगी है जो खाने पीने से तल्लक रखते हैं। अब हम इस आयत की तफसीर देखते हैं, और इस आयत की तफसीर जो है वो पिछली आयत नंबर 10 और 11 के साथ मिल के आएगी। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह दिन के बाद रात आती है, इसी तरह कौमों पर भी बाज़ दफ़ा तरीक़ी का दौर आता है। ताला ने आयत नंबर 10 में फरमाया था वजअलना नौमाकुम सुबाता, कि आप लोगों में ताकत और क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, फिर आप सोते हो तो आप नई ताकत और क़ुव्वत हासिल करते हो। इसी तरह सुबात का मतलब ज़माना, यानी कि कौम जो है वो एक ज़माने तक सोती है, फिर नबी आता है, रूहानी सूरज तुलू होता है, तो वो नई ताकत, और इस दौरान में वो सो रही होती है, उसमें नई ताकत और काबिलियत पैदा हो रही होती है, और वो नई ताकत और काबिलियत से लेकर उठ खड़ी होती है। तो कौमों पर भी बाज़ वक़्त तरीक़ी का दौर आता है। तरीक़ी का दौर कौन सा दौर होता है? जब वो जहालत में पड़ जाते हैं, और वो तरीक़ी का दौर इनके लिए ऐसा ही होता है जैसे नहार दिन के बाद रात की ज़ुल्मत दुनिया पर छा जाती है। दिन का वक़्त नबी का ज़माना, पैगंबर का ज़माना, और रात का वक़्त जब वो दोबारा जहालत में पड़ जाती है कौम। इस सूरत में क्योंकि 3 मज़ामीन का ज़िक्र हो रहा है, बस बादल मौत, गलबा कुरान और गलबा इस्लाम। तो अगर हम इस आयत की तफसीर वजअलना नहारा मआशन, इसकी तफसीर करें बस बादल मौत के हवाले से, यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी, तो इसकी तफसीर किस ऐसे होगी? वजअलना लैला लिबासा का मफहूम ये होगा, पिछली आयत की पहले इसका मफहूम आएगा जिस तरह पिछली आयत में वजअलना लैला लिबासन में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह रात को अल्लाह ताला ने तुम्हारे नकाइस दूर करने के लिए पैदा किया, और ये किस तरह था? जिस्मानी नकाइस भी और रूहानी नकाइस भी।
جسمانی رات کیا کرتی ہے؟ جسمانی نقائص جو ہیں آپ کے ان کو چھپا دیتی ہے، اور روحانی رات روحانی نقائص آپ کے جو ہے ان کو چھپا دیتی ہے۔ تو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر بھی جسمانی رات جسمانی قابلیت اور طاقت بحال کرتی ہے، اور روحانی رات جو ہے وہ روحانی قابلیت اور طاقت بحال کرتی ہے۔ یہ کیا مطلب تھا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کا یہ معنی۔ اب تمہارے لیے یہ ضروری تھا کہ تم پر رات آتی تاکہ تمہارے جسم میں نئی طاقتیں پیدا ہو جاتی۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک قوم سوتی ہے، جہالت میں پڑتی ہے، تو وہ سو رہی ہوتی ہے تو اس میں نئی قابلیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح انسان جسمانی طور پہ تھک جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سوئے، آرام کرے تاکہ نئی طاقت اور قوت پیدا ہو۔ اسی طرح بحیثیت قوم بھی یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سو جائے اور پھر نئی طاقت اور قابلیت لے کر اٹھ کھڑی ہو۔ تمہارے لیے یہ ضروری تھا کہ تم پر رات آتی تاکہ تمہارے جسم میں نئی طاقت پیدا ہو جاتی اور تم دن سے مکمل فائدہ اٹھا سکتے۔ اسی طرح تمہاری روح میں بھی یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ ہمیشہ نہار سے فائدہ اٹھا سکتی۔ جس طرح جسمانی طور پر یہ قابلیت نہیں تھی کہ ہمیشہ وہ کام کرتی رہے، جسمانی طور پر جس طرح آپ ہمیشہ کام نہیں کر سکتے، اسی طرح روحانی طور پر بھی روح میں بھی اتنی قابلیت نہیں کہ وہ ہمیشہ دن سے فائدہ اٹھا سکتی۔ جو تمہارا جسمانی حال ہے وہی تمہارا روحانی حال ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو لیل اور دن کو سبات بنایا، اسی طرح دنیا کی پیدائش کا سلسلہ ہے۔ یعنی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے لیل بنا دی، رات بنائی، اور پھر دن سبات بنایا، یعنی کہ نئی طاقت اور قوت کے ساتھ ایک زمانے تک سونا اور اٹھنا، اسی طرح بالکل اسی طرح اس زندگی اور اگلی زندگی کا زمانہ اسی طرح یہ سلسلہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے تو ایک قوم ہوتی ہے وہ سو جاتی ہے، مطلب ایک پیغمبر آتا ہے اور جو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وحدانیت پہ قائم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب نبی پیغمبر فوت ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ قوم آہستہ آہستہ جہالت میں چلی جاتی ہے، تو مطلب وہ قوم سو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر آتا ہے اور وہ قوم جو ہے وہ پھر جس دوران وہ سوئی ہوتی ہے وہ نئی طاقتیں اور قوتیں حاصل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جب پیغمبر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا روحانی سورج شروع ہوتا ہے تو وہ نئی طاقت لے کر پھر سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ایک انسان کی حیثیت سے انسان تھک جاتا ہے تو وہ سوتا ہے تو پھر نئی طاقت اور قوت سے اٹھتا ہے اگلے دن کے لیے، اور پھر وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح یہ زندگی اور اگلی زندگی ہے۔ اس زندگی میں آپ نے وہ طاقتیں اور قوتیں آپ کو ملیں گی جو اگلی زندگی میں مرنے کے بعد جب آپ زندہ ہوگے تو تب آپ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکو۔ تو اب میرا خیال ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو زندگی ہے یہ اس لیے ہے ہماری کہ ہم اس میں وہ طاقتیں وہ قوتیں حاصل کر سکیں کہ جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں تو اس زندگی میں جو حقیقی زندگی ہے اس میں ہم ان طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ بس جس طرح لیل کا نہار سے پہلے آنا ضروری ہے، اسی طرح تمہاری ترقی کے لیے بھی ایک اور جہان کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ اس زندگی کے بعد جس طرح رات آتی ہے تو اس کے بعد دن کا آنا ضروری ہے، تو اسی طرح سے یہ جو زندگی ہے اس کے بعد ایک اور زندگی کا آنا ضروری ہے، تاکہ تم اس جہان میں رہ کر اپنے اندر وہ قابلیتیں اور طاقتیں پیدا کرو تاکہ تم اس جہان میں رہ کر یہ جو دنیا ہے اس میں رہ کر اپنے اندر وہ طاقتیں اور قوتیں پیدا کرو تاکہ اگلے جہان میں روحت الہی سے حصہ لے سکو۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت بات۔ اب ہم اس کو غلبہ قرآن یا غلبہ اسلام اس حوالے سے اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس سے ہم غلبہ قرآن کو دیکھیں تو آیت کے معنی اس طرح سے ہوں گے: تمہاری قوم سو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ اسی لیل میں تمہارے اندر نئی قوتیں پیدا کر رہا تھا۔ جب بھی خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اس قوم میں نازل ہوتا ہے جو مردہ اور ذلیل ہو چکی ہوتی ہے، تاکہ وہ اس کلام کے ذریعے نئی طاقتیں لے کر کھڑی ہو جائے اور دنیا پر غالب آ جائے۔ جب بھی خدا تعالیٰ کا کلام کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو اس کی قوتوں میں نشو و نما پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اور آخر ایک دن وہ قوم ان قوتوں سے کام لے کر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اگر ہم دیکھ لیں تو عرب جو تھے وہ صدیوں سے ذلیل اور مردہ چلے آ رہے تھے، ترقی کا کوئی آثار نہیں تھے، دنیا میں کہیں بھی غلبہ نہیں تھا، ایک گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے تھے۔ جبکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس سے پہلے جو عرب تھے وہاں ان کے ارد گرد کسرا کی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر کی تھیں، یونانیوں کی تاریخ تھی، لیکن عربوں کی کوئی تاریخ اتنی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا تو بے شک وہ قرآن کی مخالفت کرتے تھے، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں یہ حسرت بھی تھی کہ ہر قوم نے ترقی حاصل کی ہے اور عروج حاصل کیا ہے، جبکہ ہمیں نہ ترقی ملی ہے نہ عروج ملا ہے۔ ہمیں ترقی اور عروج حاصل ہونا چاہیے، ہمیں بھی عزت ملنی چاہیے، بس اس خواہش نے جب عرب نے اسلام قبول کیا تو ان کو ترقی کرنے میں بہت مدد دی۔ النہارا میں زندگی کا بھی ثبوت ہے، اور وہ کس طرح ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ در حقیقت زندگی کا ثبوت جو ہے وہ صرف اور صرف دن سے ملتا، صرف دن سے ہی ملتا ہے، رات سے نہیں ملتا۔ انسان عام طور پر کھانا پینا، آرام کرنا، سکون کرنا، راحت کے سامان جو ہے اس میں لطف اٹھانے کو عیش سمجھتا ہے، جبکہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عیش نہیں ہے۔ اب دیکھیں خدا تعالیٰ اور ہم سب لوگ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جو آرام سے بیٹھے ہیں، کھا پی رہے ہیں تو یہ ہماری عیش ہے، جبکہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عیش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیند ہے جو تم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے، یہ رات ہے، یہ نیند ہے۔ عیش کا زمانہ صرف نبی کا زمانہ ہوتا ہے، جب حقیقی کام کا وقت ہوتا ہے، گویا جس کو تم عیش کہتے ہو وہ تمہارا سونے کا وقت ہے، یعنی جب تم سوئے ہوئے ہوتے ہو تو وہ تمہارا عیش نہیں ہوتا، بلکہ تم تو سوئے ہوئے ہو، تو وہ کیا عیش ہوئی؟ اور جب تم کام کر رہے ہوتے ہو جس کو تم تکلیف کا زمانہ کہتے ہو وہ حقیقی معنوں میں عیش کا زمانہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنی اس عام سی زندگی میں دیکھیں، ہم رات کو سو جاتے ہیں، جب ہم سو گئے تو وہ عیش تو نہیں ہے، کیا ہوا؟ ہمیں تو سوئے ہوئے ہیں، مردہ سے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دن میں جب ہم چل پھر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم صحت سے کے حساب سے، تو یہ عیش کے قریب ہوا نا، یہی عیش ہوا۔ تو خدا تعالیٰ یہی چیز فرما رہے ہیں کہ جب پیغمبر کا زمانہ ہوتا ہے، تم جد و جہد کرتے ہو، وہ عیش کا زمانہ ہے، اور جب قوم جہالت میں پڑی سو رہی ہوتی ہے وہ عیش نہیں ہے، وہ بلکہ سکون ہے، وہ رات ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سکون والی زندگی کا نام عیش رکھتے ہو، حالانکہ عیش کا زمانہ وہ ہے جس میں انسانی طاقتیں متحرک ہوں، اور اس کے لیے لیل کا نہیں نہار کا دن ہے، لیل کا نہیں نہار کا وقت ہے، رات کا نہیں دن کا وقت ہے۔ تمہاری جسمانی طاقتیں متحرک ہونے کا مطلب یعنی کہ تم صحت مند رہو، جب انسان کام کرتا ہے تو وہ صحت مند رہتا ہے۔ اور در حقیقت میں عیش کا زمانہ وہ ہے جب قوم میں قربانی کی روح پائی جاتی ہے اور تمام افراد میں بیداری پائی جاتی ہے، جب ہر فرد میں یہ احساس ہو کہ جان کو اور مال کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا کلید کامیابی ہے۔ پس زندگی حرکت کا نام ہے، سکون کا نہیں۔ جس کو تم عیش کہتے ہو وہ سکون ہے اور تباہی کی علامت ہے، اور جس کو تم تکلیف والی زندگی کہتے ہو وہ عیش ہے۔ تم سکون والی زندگی کو عیش کی زندگی قرار دیتے ہو، حالانکہ وہ عیش نہیں بلکہ ایک نیند ہے جو تم پر طاری ہوتی ہے، اور عدم حرکت حواس کا بطلان ہے۔ اور جس زندگی کو تم عیش قرار دینے کے لیے تیار نہیں وہی حقیقی معنوں میں زندگی ہے۔ یہ جو سارے الفاظ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو غلطی ہے اس کا ازالہ کیا ہے کہ عدم حرکت حواس کا بطلان ہے اور عیش کا نام ہے حرکت کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔